अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्की के दौरे पर हैं। उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी जो है वो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। जो आज की डेवलपमेंट्स हैं, हम 2 दिन से इस हवाले से बात कर रहे थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या क्या वहाँ पर हो सकता है। हम ये बात कर रहे थे कि ये एक न सिर्फ ताल्लुकात जो हैं दोनों मुल्कों के एक नए दौर का उसके लिए आ सके, ये भी बताया जा रहा है। सी पैक चाइना की जब हम बात कर रहे हैं उसमें भी तुर्की को शामिल करने की एक हमारी ख्वाहिश है, उसमें भी एक्सटेंशन हम चाहते हैं कि हो। इस पे क्या आपकी राय है, हो पाएगी इस पे बात? जी आप ठीक कह रही हैं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सीपैक में किसी और मुल्क के दाखिले के लिए बड़ा जरूरी है कि चीन क्या कहता है, क्योंकि आप जानती हैं कि सीपैक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया के तकरीबन 64 ममालिक में बशमूल पाकिस्तान के ये सीपैक जो है, इसमें चाइना का जो कॉरिडोर बनाने का, सड़कें बनाने का, राब्ते का, ताकि उसमें सिर्फ बर्री राब्ते नहीं हैं, बहरी राब्ते भी हैं कि वो पूरे पूरे यानी दुनिया में फैलने की बात है। अब उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि चीन का इसमें क्या ख्याल है, चीन और तुर्की के ताल्लुकात कैसे हैं। मेरे ख्याल में इस विजिट से जो कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कर रहे हैं, अगर आप 2 चीजें करके आ जाते हैं, सिर्फ 2 चीजें, तो ये मेरे नजदीक बहैसियत सिफारतकार के ये एक कामयाब विजिट होगा। वो 2 चीजें क्या हैं जी? सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारे हिसाब किताब तुर्की मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज के साथ हैं उन पे इत्तेफाक हो जाए। देखिए, ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि अगर आपने नया कुछ शुरू करना है तो उसके लिए आपको पुराने हिसाब किताब चुकाने पड़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। इसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये बताना है कि जी अब हम आ गए हैं, आपकी कंपनियों के जो कोई हिसाब किताब है वो हम उनके तहफ्फुज़ात भी दूर करेंगे। ये तो हो गई पहली बात। और इसी के ज़िम्न में दूसरा है आपका FTA का। जी, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। देखिए, ट्रेड होगी तो बात बनेगी। अच्छा, दूसरा उसका वो यानी एलिमेंट है आपका, जो कि मेरे ख्याल में अगर हो गया तो बड़ा अच्छा है, कि जो खित्ते के मामलात हैं जिसमें सियासी और सिफारती मामलात, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान, मिसाल के तौर पे मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और तुर्की के अमेरिका से ताल्लुकात, पाकिस्तान और तुर्की के रूस के साथ ताल्लुकात इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन, ये वो मामलात हैं जिसपे कि बहुत जरूरी है कि दोनों ममालिक एक पेज पे हो। एक बात यहाँ बड़ी जरूरी है कि जहां तक इकोनॉमिक ताल्लुकात का जिनका आपने जिक्र किया है, जो कि बुनियादी यानी आपके मेहमान ने भी उसकी तरफ इशारा दिलाया है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि तुर्की और पाकिस्तान कब से दोस्त हैं। और उसमें भी तुर्की में आप चले जाए तो वो सीने पे हाथ रख के वहां की पब्लिक जो है वो पाकिस्तान यानी जिंदाबाद कहती है। आप किसी शहर में चले जाए, उधर से जो तुर्की वाले इधर आते हैं, हमारा भी यही हाल है। तो क्या वजह है कि $1 बिलियन से हम आगे बढ़ नहीं रहे, जबकि अफ्रीका के 2 ममालिक में हम इससे कहीं ज्यादा आगे हैं। उसके लिए ये समझना कि तुर्की और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको हम कहते हैं पैरेलल इकोनॉमीज। वो इस तरह से, मिसाल के तौर पे आपके पास कॉटन है, चमड़ा है, टेक्सटाइल है, चावल है, ये सारी चीजें तुर्की भी एक्सपोर्ट करता है। सही, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो वहां हमारे जो कॉमर्स से रिलेटेड वहां पे लोग गए हुए हैं यानी ओहदेदार, वो इसकी तरफ इशारा दिलाएंगे कि देखिए, हम दोनों इनके अलावा, इन एरियाज के अलावा जिसमें हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है, हम ऐसे एरियाज ढूंढ सकते हैं जिन पे बात हो सकती है। क्योंकि आपका जो FTA है ना जी, जो आपका FTA, उसकी बड़ी जरूरत है कि उसको इन प्रैक्टिस लेके आया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ये 2 चीजें करके वापस आ जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक बहुत अच्छी इब्तिदा होगी। बाकी जो खित्ते के मामलात हैं, आपने देखा कि तुर्की ने अच्छा सर, मैं इस पे वापस आती हूँ आपकी तरफ। अफगानिस्तान के हवाले से भी मुझे बात करनी है, कश्मीर के हवाले से भी बात करनी है। 1-on-1 मुलाकात जो है वो हो चुकी है, उसके हवाले से भी हमारे पास फुटेज है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, अब जो नजमुल साकिब साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये 2 चीज़ें हैं
اگر آپ کر لیں ایف ٹی اے کے حوالے سے اور جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اور وہ ان کو امید ہے کہ یہ اس 1-on-1 میں ملاقات میں یہ ساری چیزیں ہوں گی, اس پر بات بھی ہوگی, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس حوالے سے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بالکل اسی, کیونکہ اس گلوبلائزیشن اور عالمگیریت کے دور میں اگر ان باتوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ انتہائی اہم ہے. اب پوری دنیا جو ہے وہ معیشت کی بات کرتی ہے. دنیا میں جو اب دوستیاں بھی بن رہی ہیں, جو اتحادی بھی بن رہی ہیں, وہ مینلی اکانومی یعنی معیشت کے اوپر جو ہیں بن رہی ہیں. جی, جیو پولیٹکس, جیو اکنامکس کی طرف یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے. جہاں تک ایف ٹی اے کا سوال ہے, جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, پاکستان کا مختلف ممالک کے ساتھ اس پہ دستخط ہو چکے ہیں, چین کے ساتھ بھی ہیں, ترکی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو اس کو واقعی اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. صرف کاغذی کارروائی تک نہیں, بلکہ اس کو ہم کس طرح نافذ کریں. جو نفاذ ہے, امپلیمنٹیشن ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے میں بالکل سفیر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو چیزیں ترکی برآمد کرتا ہے وہ ہم بھی برآمد کرتے ہیں. جس طرح کپاس ہیں یا کپڑا ہیں یا چمڑا ہے یا چاول ہیں یا اور اس طرح چیزیں, تو بہت ساری تقریباً 90% جو ہیں اس طرح ہمارا اشتراک پائے جاتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہے, اپنے جو برآمدات ہیں ان کو ڈائیورسیفیکیشن کی طرف لے کر جانا ہے. کچھ نت نئی چیزیں جو ہیں اس میں لانی ہیں. ترکی کو بھی ظاہر ہیں کہ اس حوالے سے سوچنا ہوگا, اور ابھی 1-on-1 جو ملاقات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی. اس کے علاوہ اسی ایف ٹی اے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, اس کے تحت جو سہولیات سرمایہ کاروں کو, تاجروں کو, بزنس کمیونٹی کو دی جاتی ہیں, ہم کتنے ویل پریپیئرڈ ہے ان کے لیے. یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ بہت اہم ہے. خاص کر میں ایک مثال دیتا ہوں, جس طرح پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت جو 9 اسپیشل اکنامک زونز ہیں, ان میں یہ ساری باتیں موجود ہیں, اور ان میں آلریڈی جو 3 پرائیورٹائزڈ ہیں ان پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے. تو اس کے اندر فار ایگزامپل فلاں چیز پہ کتنا ٹیکس لگے گا, فلاں چیز جو ہیں وہ ٹیکس سے بالکل 100% مستثنا ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ اسی اکنامک زون کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے بیرونی سرمایہ کار کس نظر سے دیکھتے ہیں. پھر یہی جو مقامی پروڈکٹس ہیں ان کو ہم باہر ممالک, فار ایگزامپل افغانستان ہیں یا وسطی ایشیائی ممالک ہیں یا جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں, ان تک جو ہیں ہم کیسی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جی یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا نجم ثاقب صاحب, سر کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے, وزیر اعظم صاحب کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی, اور اس پر بھی بات ہوئی ہے. افغانستان اور کشمیر پر جو پالیسی ہمیشہ سے پاکستان کی رہی ہے اسی سٹانس کو وہ بھی سیکنڈ کرتے ہیں. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. ترکی ان چند ممالک میں شامل ہے, آذربائیجان ہے جس طرح سے, جس میں کشمیر پہ ہمیں پوری ان کی حمایت حاصل ہے کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی متفقہ قرارداد کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے. یہ تو پکی بات ہے. لیکن یہ نا کہ کچھ چیزیں جس طرح مثلا ہم ان کو یونان کی جب بات آتی ہے تو ہم ان کو, اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف ریسیپروسٹی, کہ جس طرح آذربائیجان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو ان کے نگورنو قرباخ کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں کشمیر پہ کرتے ہیں. اسی طرح یونان کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی ہم ترکی کے ساتھ ہیں. اب اس میں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں ناہید, یہ آپ کے ناظرین کے لیے, کہ جب ملکوں کے تعلقات کی بات آتی ہے انسانی دوستی کے مطابق نہیں ہوتی. کہ جس طرح میرا کوئی دوست ہے تو میں اس کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. جو ملکوں کی دوستی ہوتی ہے وہ نیشنل انٹرسٹ پہ چلتی ہے, اور اس پہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان ملک کی ہو. مثال کے طور پہ چین جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن ہماری پکی دوستی ہے, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ یعنی کئی جگہوں پہ ملتا جلتا ہے. ترکی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ حکومتوں کے تعلقات نہیں ہیں. اس میں بڑا ضروری ہے آپ کے ناظرین کے لیے بھی جاننا کہ ریاستوں کے تعلقات جو ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں, اگر اس میں حکومتوں کے تعلقات بھی آ جائیں. یہاں پہ میں مثال دوں گا کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی, 2012-13 کی بات کرتا ہوں,
उस वक्त रियासत के साथ साथ इनके जाती ताल्लुकात जो हैं, बिल्कुल, जो वो दो ममालिक के सरबराहान के होते हैं, जी लिहाजा जी, शहबाज शरीफ साहब का ये वाला दौरा जो है इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। और ठीक, बहैसियत एक सफारतकार के मैं बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है कि इसमें से जो कुछ भी निकलेगा इस विजिट से, खासतौर पे वन ऑन वन मीटिंग जो तैयब अर्दोगान के साथ है, जी जी, उससे माशी और सियासी और सिफारती सब ताल्लुकात पे होगी। और आपको एक और बात बताऊं कि इस मीटिंग के बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होनी है, ठीक है, जिसमें कि ठीक, जुजियात सरबराहान तय करते हैं, उसकी जुजियात को किया जाता है। सही है, मेरे ठीक, नजदीक एक बहुत अहम विजिट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नजम साकिब साहब हमारे साथ थे, फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर मंजूर आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर हैं, अभी उनकी मुलाकात हो रही है सदर रजब तैयब अर्दोगान से, वन ऑन वन उनकी मुलाकात सदारती महल में इस वक्त जारी है। और सुबह से जो डेवलपमेंट्स थी वो हमने आपसे डिस्कस की हैं, बातचीत हो रही है, इस हवाले से जो भी खबर आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और बहुत अहम मौजू है जिस पर हमें बात करनी है, उस पर बात करेंगे हज पॉलिसी के हवाले से, एक ब्रेक के बाद। पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती सदियों पर मुहित, वक्त के साथ साथ तस्वीराती शराकत दारी में ढलते सफारती, मुआशी और सकाफती ताल्लुकात। पाकिस्तान और तुर्की इस्लामी दुनिया के अहम तरीन ममालिक, आलमी और इलाकाई सतह पर अक्सर मामलात पर हम ख्याल। में बंधे फितरी दोस्त और इत्तेहादी खित्ते की तरक्की के लिए पेश पेश। तहरीक खिलाफत से लाजवाल दोस्ती में बंधे दोनों ममालिक के अवाम और हुकूमतों के ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा तुर्की। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हज पॉलिसी के हवाले से। और गवर्नमेंट ने जो है इस वक्त हज अखराजात में कमी के लिए एक बड़ा अहम कदम उठाया है। इससे पहले आपने देखा कि जब एप्लीकेशंस मांगी गई थी उसी वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी रूमर्स जो हैं वो सुनने में आ रही थी। कहा ही जा रहा था कि शायद 10-11 लाख में यह अब हज होगा। और लेकिन उसके बाद एक काबीना की जानिब से रवां साल जो हज है उसके लिए 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। अब इसका मतलब है कि 7 लाख बताया जा रहा है कि एक शख्स जो हज करने जाएगा उसको 7 लाख रुपए जो है वो पे करना पड़ेंगे। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 1.5 लाख सब्सिडी दी गई है। अब इस पर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें इन अखराजात में इजाफा क्यों हुआ है, ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर बात करना ज़रूरी है। इसकी वजह जानना ज़रूरी है, क्यों एकदम से इतने अखराजात बढ़ गए हैं। कुछ ये कहा जा रहा है कि सऊदी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इसकी एक बड़ी वजह है। और वीज़ा फ़ीस जो है इससे पहले नहीं होती थी लागू, वो भी अब लगा दी गई है। बाकी भी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं ओवरऑल कोरोना की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह
وجہ سے پوری دنیا جس کا اس وقت سامنا کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کا ایک حصہ بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اخراجات میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے. لیکن گورنمنٹ ممکن حد تک کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان کو کم کیا جائے اور کوالٹی کو بہتر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو فراہم کی جائیں. اس وقت ساری سچویشن کیا ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ اسکیم جو ہے حج کی اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، کتنے لوگوں کی تعداد ہے جو اس وقت جا رہی ہے، حج آپریشن کب سے شروع ہوگا، فلائٹس کا آغاز کب سے کر دیا جائے گا، وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں ہم اس وقت ڈسکس کرنے والے ہیں. اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں مفتی عبدالشکور صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، تو وہ یقیناً زیادہ بہتر طریقے سے ان سب چیزوں کا ہمیں سوال جواب دے سکیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے مفتی صاحب. سر سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ وجہ ہمیں بتائیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اخراجات میں اتنا اضافہ اس وقت ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس سال 7 لاکھ روپے بتایا جا رہا ہے کہ 7 لاکھ میں ایک شخص حج کرنے جائے گا. کیا وجہ ہے، کیوں اتنا مہنگا ہو گیا حج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ، میں تو افسوس سے کہتا ہوں کہ اس ملک کو بعض لوگوں نے کہاں تک پہنچایا ہے. ملک کی معیشت کو انہوں نے تباہ کر دی اور پاکستان جس کرائسس کا شکار بنا دیا ہے. ڈالر اور روپے کے درمیان جو تفاوت اور فرق ہے، اسی طرح پاکستانی روپیہ اور ریال کے درمیان جو فرق ہے، اسی کے نتیجے میں بہت سے مشکلات پاکستان کے لیے ہر سیکٹر میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب میں نے خلف لیا اس عہدے کا، یعنی وزارت مذہبی امور کا، تو اس کا تو بہت کم ٹائم ہوا ہے. اب اس حوالے سے میں پریشان ہوا کہ آپ کو اچانک یہ منصب تفویض کیا، سپرد کر دیا، اور حالانکہ ایک اہم مذہبی اور انتہائی عشق سے لبریز فریضہ ہے، جس کو پرانی حکومت نے اتنا مہنگا کر دیا، اتنا آگے لے گیا کہ عام مسلمان پریشان ہو گیا، میڈل طبقہ پریشان ہو گیا. اور پہلے سے جب وہ سوچتے تھے کہ میں حج پہ جاؤں گا، جب ان کے کانوں میں یہ مہنگے حج کی آواز گونجنے لگی تو بہت سے لوگ بہت پریشان ہو گئے. اور یقیناً پریشانی کی بات تھی. اور پھر سب سے زیادہ پریشانی تو مجھ پہ آئی کہ ایک مذہبی فریضہ، ایک دینی فریضہ، اور وہ فریضہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین اعمال میں سے شمار کیا ہے. اور حج ایک عظیم اسلام کا دین کا ایک اہم رکن ہے. تو ان کا اتنا مہنگا کر دیا کہ میں نے جب پوچھا کہ اب حج کہاں تک پہنچ چکا ہے، اس وقت جب میں نے وزارت کا خلف لیا اور پہلے قلمدان سنبھال لیا، تو میں نے پوچھا کہ حج کہاں پہ پہنچ چکا ہے. تو انہوں نے مجھے اس وقت کے حالات کے مطابق کہا کہ صحیح معلومات ان کو بھی میرے خیال میں شاید تھے یا نہیں. انہوں نے کہا 9.5 لاکھ، یعنی 9,49,000 تقریباً 9.5 لاکھ یہاں پہ حج پہنچ چکا ہے. میرے افسان خطا ہو گئے کہ خدایا یہ کیا قیامت، اور پھر اس قیامت کو خاص کر اس شعبے پر جو ٹوٹ پڑی ہے. ٹھیک. تو اس وقت سے میں نے عزم مصمم کر دیا کہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کا یہ سپاہی یہ حج ضرور اس نہج پہ لائے گا کہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ عظیم سعادت خوشخبری بن جائے گی. اور پاکستانی، پھر جب میں نے یہ بات کی کہ انشاءاللہ میں ایک نوید مسرت سناؤں گا حج کے حوالے سے، خوشخبری سناؤں گا، تمام پاکستانی وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بس سیاسی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں. اور یہ مولوی بھی جس طرح دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں، شاید یہ مولوی بھی اس طرح باتیں کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ
آپ عالم دین بھی ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ چیزوں کو کلیئر کر دیں جو اس وقت عوام کے ذہن میں ہیں. آپ لوگوں نے 1.5 لاکھ روپے سبسڈی دی ہے کیونکہ اخراجات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. میں یہ سب بتاتا ہوں میڈم. میرا سوال سن لیجئے سر مفتی صاحب. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، رائے ہے کہ شاید حج پہ سبسڈی جائز نہیں ہے. ذرا اس کی شرعی حیثیت کیا سٹیٹس ہے وہ بھی واضح کر دیجئے گا. ہاں بتاتا ہوں. یہ بتاتا ہوں، حج تو انہوں نے یہاں پر پہنچا دیا، پھر اس کو کس طرح ہم اس کو سستا بنائے. اس کے لیے میں نے جو قدم اٹھایا، پہلے تو یہ کہ پرانی حکومت نے جو بلڈنگ وہاں مکہ مکرمہ میں پر ہیڈ ایک حاجی کے لیے 2600 ریال پر 2-3 سال پہلے لیا تھا، میں نے ان کو 2100 ریال پر لیا. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں اگر پر ہیڈ انہوں نے ایک بیڈ 1100 ریال پر چند سال پہلے لیا تھا تو ہم نے الحمدللہ 720 ریال پر لیا. اسی طرح ٹرانسپورٹ کے کرائے میں ہم نے بہت کمی لائی، اور اس کے علاوہ خوراک کے حوالے سے بھی ہم بہت کامیاب ہو گئے. تو جو اخراجات تھے کرائے کے حوالے سے ہم نے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی حج تو اونچا تھا کیونکہ وہاں سعودی عرب کرائسس کا شکار ہے. وہاں سے حج بھی مہنگا ہوا تھا کیونکہ وہاں ان کے تقریباً 4-5 لاکھ اخراجات سعودی عرب کی طرف سے ہیں. ہم نے پھر یہ کیا کہ جو میری اقدامات تھی، میری حکومت کی اقدامات تھی، اور شہباز شریف صاحب جو ہمارے عظیم وزیر اعظم ہے، اور ایک میں یہ کہہ دوں کہ یہ کام کا بندہ ہے. حقیقت واقعاتاً جو کہتے ہیں کہ خادم پاکستان، سچ معنوں میں وہ خادم پاکستان ہے اس حوالے سے کہ کام کے حوالے سے بڑے تکڑے بندہ ہے، اور پھر حج پر بہت مہربان ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ان کے ساتھ بات کی، میں نے ان کے ساتھ بات کی، وہ بہت پریشان ہو گئے. یہ تو حج بہت مہنگا ہے تو اس کو ضرور سستا بنائیں گے. تو پھر ہم نے فینانس منسٹری کے ساتھ بھی بات کی، بہت سے دیگر جو فیکٹر تھے ان سب کو ہم نے اٹینڈ کر دیے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. سبسڈی دینے میں کہ جو 9.5 لاکھ اس وقت انہوں نے ہمیں بتایا تھا وہ 6,64,000 کے قریب لایا. 7 لاکھ نہیں ہے میڈم، وہ 6 لاکھ تقریباً وہ 64-65 ہزار پہ ہم نے لایا. اور اس میں قربانی آپشنل، یہ اختیاری چیز ہے کیونکہ جو حج افراد کرتا ہے اس پر تو قربانی ہے نہیں. جو حج تمتع کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اگر وہ روزے اس کا استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے بھی رکھ سکتے اس حوالے سے. اور رہ گئی یہ بات کہ کیبنٹ نے 1.5 لاکھ سبسیڈی یا فیسیلیٹیشن کا منظوری دی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حج کے لیے کیا سبسیڈی جائز ہے؟ تو مولوی میں ہوں، مفتی میں ہوں، مذہبی حوالے سے ماہر تو ہم ہیں علماء، اور مسئلے ہمیں وہ لوگ بتاتے ہیں جو خود سود کھاتے ہیں اور سود خور لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سبسیڈی حج کے حوالے سے جائز ہے یا ناجائز. یہ سبسیڈی تو رسول اللہ نے دی تھی حاجی کو، انہوں نے حاجیوں کے ساتھ انہوں نے مدد کی تھی اپنے زمانے میں. یہ ثابت ہے قربانیوں کے حوالے سے انہوں نے مدد کی تھی. اور دوسرے طریقے سے حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس قرآن میں اس کی جو ہے بیان آیا ہے کہ یہ سقایا یا حاج وغیرہ جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ برا عمل نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے کہ پاکستانی خزانے میں تو وہ کہتے ہیں کہ سود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے، یہ ایک غلط تاثر ہے، غلط فہمی ہے. یہ ابہام آپ نے دور کر دیا. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. آپ نے خود وزٹ بھی کیا ہے، تمام انتظامات کا آپ نے وہاں پر جائزہ بھی لیا. یہ آخری بات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. جی کہ وہ کہتے ہیں کہ خزانے میں تو سود بھی ہوتا ہے. وہ خزانے میں کیا حلال پیسے نہیں ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود جو لوگ جاتے ہیں حج، کیا جو پاکستانی خزانے سے وہ تنخواہ لیتے ہیں کیا اس پہ سود نہیں ہوتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی طور پر علماء سے پوچھے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو کمائی جو ہے حرام بھی ہے حلال ہے، کیا اس سے عام آدمی وہ روٹی نہیں کھا سکتا؟ کیا ان کے لیے جائز نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ایک جگہ حلال اور حرام دونوں پڑے ہیں اور یہ روپیہ جو ہیں یہ نقود ہے شرعی طور پر اور نقود تعین قبول نہیں کرتا تو یہ تو ضروری نہیں کہ وہ سود کے پیسے ہیں. یہ تو ہمارے لیے میں تو یہ کہتا ہوں مباح ہے, ناجائز نہیں ہے. ہم سود کے پیسوں سے نہیں, یہ حلال پیسوں سے ہیں ہمیں سبسڈی ملی ہے الحمدللہ اور یہ ہمارے لیے مباح ہے, کوئی ناجائز امر اس میں شامل حال نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. مجھے تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچ جائے. جو پرائیویٹ سکیم کے تحت لوگ حج کریں گے کیا ان کو بھی یہ سبسڈی دی جائے گی یا صرف سرکاری حج سکیم جو ہے اس پر یہ سبسڈی لاگو ہوتی ہے؟ دیکھو بنیادی طور پہ یہ سبسڈی جو ہیں صرف سرکاری لوگ, سرکاری سکیم کے تحت جو لوگ حج جا رہے ہیں ان کو مل رہی ہیں, اور جو پرائیویٹ ہیں تو یہ تو لوگوں کو اپنے مرضی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ زیادہ مراعات مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حج پر ہم زیادہ مال لگاتے ہیں تو مہنگے پیکج مانگتے ہیں. اس حوالے سے تو پرائیویٹ کمپنیوں کو تو یہ نہیں ملتا کیونکہ وہ اختیاری چیز ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں یا پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ جاتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی کو یہ نہیں ملتی. پرائیویٹ کمپنی میں ہم نے یہ کہا ہے ان کو کہ آپ نے بھی سستے کچھ پیکج رکھنی ہے تو انہوں نے بعض پیکج 9.5 لاکھ کا بھی رکھا ہے. میں نے خود ان کو یہ دستخط کر کے دیا ہے. بعض کو 10.5 لاکھ تک دیے ہیں اور بعض ایسی بھی ہے کہ بعض لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہیں بوفے دے, بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھے بلڈنگ میں نزدیک رکھے اور وی آئی پی انداز سے جو ہے ہم حج کرائے. تو ہم نے خود بھی سرکار میں بہت کم خرچے سے بھی ان کو بہت بہترین مراعات فراہم کیے ہیں. لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ کرتے ہیں تو ان کو تو اجازت ہے وہ زیادہ پیسے لگائے حج پر, اور یہ عاشقانہ عبادت ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیے ہیں تو وہ زیادہ لگاتے ہیں اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کچھ انتظامات کے حوالے سے بتا دیجئے گا کہ اب جو بھی حالات رہے ہیں, کچھ سعودی حکومت کی پالیسی ہے, انفلیشن ہے, 3 لاکھ بہرحال آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے اگر آپ حج کرنے جائیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آپ نے خود وزٹ بھی کیا, تمام انتظامات کا جائزہ لیا, ٹرانسپورٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ وہاں لوگوں کو رہائش سستی ملے, ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سستی ملے اور انتظامات زیادہ بہتر ہوں. ذرا ان سہولیات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیجیے گا کہ اب کیا ایکسپیکٹ کریں, یہ امپروو سہولیات کے حوالے سے میں نے تمام ہوٹلوں کو چیک کیا, میں مطاعم چلا گیا جہاں روٹی تیار ہوتی ہے, میں نے بعض ٹرانسپورٹ والوں کی جو ٹرانسپورٹ ہمیں مہیا کرتے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا, اچھے سے اچھے ٹرانسپورٹ, اچھے سے اچھے بلڈنگ. اور اس بار ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ پرانے زمانے میں جو بطہ قریش میں ہمارے رہائش ہوتی تھی وہ نہیں ہے, وہ قریب حتیٰ کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب زیادہ سے زیادہ حاجی آئیں, ان کو رہائش یہاں نزدیک دیا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 2012 کے بعد یہاں اتنے نزدیک حاجی کسی نے نہیں ٹھہرا ہے جس کو وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مفتی عبدالشکور نے آپ کے لیے انتظام کر دیا. تو پاکستانیوں کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اچھے بس ہوں گے, نئے بس ہوں گے انشاءاللہ, ایئر کنڈیشن, اور سعودی حکومت کے ساتھ جو ہم نے باتیں طے کی ہے تو ان میں بھی سہولیات کا خیال رکھا گیا ہے انشاءاللہ العزیز. انہوں نے یقین دہانی کرا دی تو ہے کہ ہم جو ہیں مینا میں, عرفات میں آپ کو سہولیات دیں گے, اور حج اگرچہ ان کو نے اخراجات بڑھائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سہولیات بھی زیادہ دیں گے, جگہ زیادہ دیں گے. یعنی پہلے اگر 0.5 میٹر جگہ ایک حاجی کو ملتا تھا تو اس وقت 1.5 میٹر یعنی دگنا جگہ جو ہیں وہ ان کو فراہم کریں گے. اور اسی طرح گاڑیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اچھے گاڑی بھی فراہم کریں گے. تو وہاں نقل و حرکت کے لیے بھی آسانیاں ہم نے مہیا کی ہے. گرمی کے مقابلے میں بھی سردی کا موسم الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو پرووائڈ کریں, اور خوراک بوفے کی سسٹم میں ہم ایسے بلڈنگ جو ہیں ان کے لیے ہیں کہ الحمدللہ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں جیسے ہیں. تو 3 اسٹار ہوٹل سے کم درجے کا وہ جو بلڈنگ ہے ہم نے قبول بھی نہیں کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے عملے نے, ہماری وزارت نے رات دن محنت کر کے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیا. کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کام تو 6 مہینوں میں ہوتا ہے, 1 مہینے میں آپ کس طرح کریں گے. الحمدللہ میری وزارت نے محنت کی اور 1 مہینے میں وہ کام کر دیا کہ 6 تاریخ کو روڈ ٹو مکہ کے ذریعے سے پہلا فلائٹ جو ہے رات 3:30 بجے انشاءاللہ العزیز اسلام آباد سے ہم رخصت کریں گے.
پوچھنے والی تھی کہ یہ حج آپریشن باقاعدہ کب شروع ہو جائے گا, آغاز کب ہوگا, سرکاری طور پر اس مرتبہ کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس مرتبہ انشاءاللہ 32,000 سرکاری اسکیم کے تحت ہے اور تقریباً 48,000 کچھ زیادہ یہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت ہے. اور پہلا پرواز جو ہیں وہ روڈ ٹو مکہ کے ذریعے, جو بہت سہولت اس میں فراہم کی گئی ہے کہ پاکستانیوں کی یہاں سے جو ہے امیگریشن ہوگی اور وہ ڈائریکٹ جو ہے جدہ سے نکلیں گے, وہاں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ اس میں بہت بڑی سہولت ہے. بہرحال خاص کر اسلام آباد کے طرف سے جو حاجی جائیں گے, کیونکہ سعودی حکومت نے یہ مہربانی کی. اور آج میں سعودی ایمبیسڈر کے ساتھ جب ملا, انہوں نے خود کہا کہ وزٹ کریں گے جمعے کے دن ایئرپورٹ کا, کہ وہاں تمام انتظامات کا جائزہ لیں. تو وہ ہوگا, میں ہوں گا ساتھ, اور پھر انشاءاللہ جو پہلا جو پرواز ہے اس کی حاجیوں کو یہاں سے ہم جو روانہ ہو رہے ہیں استقبال کے لیے, ہم انشاءاللہ کڑے ہوں گے تو ان کو رخصت کریں گے. یہ 6 جون کو انشاءاللہ رات کے وقت پہلا فلائٹ یہاں سے جائے گا. تو تمام انتظامات ہم نے مکمل کیے ہیں. یہ جو پاسپورٹ وغیرہ کے سکیننگ, اور یہ خوشخبری کی بات ہے کہ اعتماد کا جو طریقہ کار تھا وہ تو ایک اور طریقہ اپنایا تھا, وہ مشکل تھا. سعودی حکومت نے مہربانی کی اور اعتماد کی کو دوبارہ بحال کر دیا. اس میں ذرا ہمارے حاجیوں کو جو ہے آسانی ہے. تو میں پاکستانیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے خوشحالی کے لیے, آپ کی سہولت کے لیے, آپ کے سکون کے لیے آپ کے خادم نے بہت سی انتظامات کیے ہیں, اور انشاءاللہ میں براہ راست وہاں ان تمام چیزوں کی انشاءاللہ نگرانی بھی کروں گا. ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے گا. کرونا کا ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جس طرح سے اٹیک رہا اور پھر بہت سارے ممالک بند بھی رہے, سعودیہ میں بھی ایسا ہی سلسلہ رہا. اب منکی پاکس جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں پھیل چکا ہے, تو اس حوالے سے کچھ خاص انتظامات کیے گئے ہوں, لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہو؟ ٹریننگ تو ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ کچھ سیشنز کرتے بھی ہیں. اس حوالے سے اسپیسیفکلی مجھے بتا دیں کہ کیا انتظامات کیے ہیں, اس کو پیش نظر رکھا ہے آپ نے؟ اس حوالے سے 3 تاریخ کو ہم حاجیوں کو انشاءاللہ بلائیں گے حاجی کیمپوں پر, وہاں ان کو اس حوالے سے تربیت بھی دیں گے. اور جو خاص کر ہمارے معاونین کا عملہ ہے حج میڈیکل مشن پر جو جا رہے ہیں, اس کو ہم نے ٹریننگ دی. آج میں ان کی ٹریننگ کو جو آخری نشست میں میں نے شرکت کی, تو اس حوالے سے ہم حاجیوں کو تربیت بھی دیں گے, اور ان کو ہمارے جو معاونین ہے وہ اس کی رہنمائی بھی کریں گے, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تقریباً 48 گھنٹے پہلے جو ہیں یا 72 گھنٹے پہلے پی سی آر ٹیسٹ جو ہیں ان کے لیے لازمی ہے. تو یہ 48 گھنٹے پہلے جو ہیں ہم حاجیوں کو یہ زحمت دیں گے کہ آپ آ جائیں اور وہ پی سی آر بھی کریں, اور جو بوسٹر خوراک وغیرہ ہے وہ بھی لیں, تاکہ یہ کرونا کا جو وبا پوری دنیا میں ہے, ایک وبا ہے, اللہ تعالیٰ وہ انسانیت کو اس سے نجات دلائیں. اور خاص کر ہمارے حرمین شریفین جو پوری دنیا کے مسلمان اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام کو حفظ امان میں رکھے. تو سعودی حکومت نے اس حوالے سے بہت اچھی انتظامات کیے ہیں, وہاں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے, ماسک کے حوالے سے جو ہیں وہ تعلیمات دے رہے ہیں, اور بچاؤ کے جتنے بھی تدابیر ہے اس کے حوالے سے بھی وہ انتظامات انہوں نے کیے ہیں, اور یہ ویکسینیشن وغیرہ کے حوالے سے بھی تمام انتظامات ہم نے کیے ہیں. بہت شکریہ. مفتی عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر برائے مذہبی امور. اور حج کے اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے انتظامات کیے جا رہے ہیں, کتنے اخراجات اس کے اوپر آئیں گے, کس قسم کی سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہیں, وہ تمام تر چیزیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتائی ہیں. کچھ ابہام بھی تھا, لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات بھی تھے, ہم نے کوشش کی کہ ان کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں. بہرحال 7 لاکھ کا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو خرچہ آئے گا, مفتی صاحب بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ 6,65,000 کا یہ خرچہ ہے. 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس پہ سبسڈی دی گئی ہے ہر ایک شخص کو جو حج کرنے کے لیے وہاں پر جائے گا. اور جو انتظامات کیے گئے ہیں, اور خاص طور پر کرونا کے حوالے سے, منکی پاکس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیشل انتظامات کیے ہیں, لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ ہم اس میں ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.